अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कस्बा डिचकोट के कब्रिस्तान में, जो अपनी हैरानकुन तारीख के हवाले से बहुत मकबूल है। आज जो आपका डिचकोट का कब्रिस्तान मिलता है वो एक कदीम कब्रिस्तान है और उसकी तारीख बहुत क्या है, पुरानी है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सदियों पहले एक कौम आबाद हुआ करती थी, जिस पर अल्लाह ताला का अजाब आया और इस शहर को तहस नहस कर दिया गया। शायद यही वजह है कि कब्रिस्तान की ज़मीन हमवार नहीं है, कहीं बहुत ऊंचाई है तो कहीं नीचे जाना पड़ता है। किस तरह मुख्तलिफ सिविलाइजेशनें और किस तरह मुख्तलिफ लोग यहाँ पे दर पे वारद हो रहे हैं और क्लैश ऑफ कल्चर होता जा रहा है। मगर जहाँ ये क्यासराइयाँ पाई जाती हैं, वहीं कुछ लोग ख्याल करते हैं कि यहाँ डिच नामी एक जंगजू कबीला रहा करता था, इसी वजह से इसे डिच कोट कहा जाता था। यहाँ पर कह लें कि यूनानियों के दौर में बहुत ज़्यादा जंगें होती थीं। डिच मीन खंदक, खंदक के अतबार से ये डिच कोट हो गया। तारीखी पस मंज़र में 326 कबल अज़ मसीह में सबसे पहले सिकंदर आज़म ने इसे तबाह किया और आज भी लोगों को खुदाई के दौरान मुख्तलिफ चीज़ें और नवादरात मिलती हैं, जो कि लायलपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद में महफूज करके रख दी गई हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जब सैलाब आया है तो अल्टीमेटली क्या हुआ जाके कि ये डच की बस्ती या डच की मतलब इस्टेब्लिशमेंट भी क्या होगी, उसमें गर्क होगी। हम आपको वो भी दिखाएंगे और आइए जानते हैं कि इस शहर की असल हकीकत क्या है। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद उस्मान असलम साहब मौजूद हैं, जो कि तारीख़, अदब और फ़लसफ़े पर गहरी बसीरत रखते हैं और एक लंबे अरसे से तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। आइए इनसे इस शहर की हैरानकुन तारीख़ के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि डिचकोट, जिसे पहले डच कोट कहा जाता था, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है? डिचकोट की अगर तारीख़ी पस मंज़र को हम देखें तो इसके बारे में मुकम्मल हमें दो मुख्तलिफ़ नज़रियात मिलते हैं और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है और अपने अपने उनके अंदर खामियां भी मौजूद हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा जाके कि जो नज़रिया इस बारे में आम आवाम या कॉमन पर्सनस के अंदर पाया जाता है, तो वो ये है जाके कि इस शहर की तारीख़ को तारीख़ी एतबार से यूनानियों से जोड़ा जाता है जाके, कि आम आवाम तक जो तारीख़ी औरल ट्रेडिशन पहुँची है जाके, उनके मुताबिक यहाँ पे ये बयानात आए हैं कि जब सिकंदर आज़म ने 326 कबल अज़ मसीह हाइडस पास की जंग में राजा पोरस को शिकस्त दी और यूं वो कह लें कि बरसगीर पर वारद उगार उसने एक बड़े हिस्से को अपने कब्ज़े में ले लिया। तो वहाँ पर ये बयानात मिलते हैं हमें जाके, जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं, जब हमारी जो औरल ट्रेडिशन है, कि उस दौरान सिकंदर भी घूमता फिरता इस इलाके को एक्सप्लोर करता हुआ यहाँ पे आया, क्योंकि ये इलाका कह लें कि ज़राअत के लिहाज से बहुत अच्छा था। यहाँ पर तमाम किस्म की ज़राअत को कह लें कि फैलने फूलने के लिए बहुत अच्छे साज़गार माहौल भी एक दस्तयाब था। तो लेकिन उसने यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं की जाके। तो उसमें सेकंड ये है कि इसके अंदर एक फ़ला भी ये है जाके कि इस थेरी को जब हम अप्लाई करते हैं तारीख़ी एतबार से, तो हमें शहर का नाम जो होता है, जो इटमोलॉजी ऑफ वर्ड्स होती है, कि हम अल्फाज की कह लें तारीख़ी पस मंज़र को रिव्यू करते हैं। तो आया हम देखते हैं जाके कि लफ्ज़ डिच कोट हमारे पास आया कहाँ से। तो अगर इसका इटमोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए तो इसी थ्योरी के अंदर से एक ये पॉइंट उठाया जाता है कि देखें, यहाँ पर कह लें कि यूनानियों के दौर में बहुत ज़्यादा जंगें होती थीं और उस दौरान अगर यूनान की पुरानी तारीख़ को भी हम देखें तो कोई लंबा अरसा वो स्पार्टन्स का, एथेंस का और उनका जो ग्रीक पर्शियंस के साथ इशू चलता रहा। तो उस दौर में किलों और खंदक की आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अहमियत देती थी। ये एक वार की स्ट्रेटजी होती थी कि जिसको एक हिकमत अमली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बाद में आप इस्लामिक हिस्ट्री में भी देखें तो अगर सलमान फ़ारसी ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डिच खोदने का मशवरा दिया था। तो ये डिच का कॉन्सेप्ट हमें वहीं से मिलता है। तो उस थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि देखें जाके जी, डिच मीन्स खंदक, तो मतलब कि यहाँ पे एक खंदक खोदी गई थी उस दौर में वो वार की स्ट्रेटजी के लिए, और खंदक के अतबार से ये आगे मतलब इलाका चल के मतलब डिच कोट
ہو گیا. تو یوں اس کا کہہ لیں کہ ایک یہ اس ورڈ کی ویلیڈیٹی کو جانچنے کے لیے یہ ایک نظریہ بیان کیا جاتا ہے. لیکن اس میں لنگوسٹیکلی اگر دیکھا جائے تو مکمل اس کے اندر ایک بہت بڑا فلاح ہے. وہ فلاح یہ ہے جا کے کہ آیا کہ دیکھیں کہ ڈچ ورڈ جو ہے یہ ہمیں آج کل یوز میں ملتا ہے انگلش لینگویج میں، اور اس وقت جو کامن زبانیں تھیں ان میں لیٹن، وہ بھی بلکہ یونانیوں کے بعد میں ہیبرو تھی جو پرانی زبان سب سے ہمیں ملتی ہے جا کے، عبرانی اور اس طرح کے پرانے ٹیکسٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ دیکھ لیں یا نیو ٹیسٹامنٹ، تو ان کی لیٹن اور ہیبرو یہ لینگویج. تو آیا تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ اس لینگویج میں خندق کو ڈچ ہی کہا جاتا ہو. تو یہ تو ایک 1000 سال بعد جا کے جب ایلفریڈ دی گریٹ انگلینڈ کے اندر آیا ہے، اس نے اس جگہ کو کہہ لیں کہ کنکر کیا، بعد میں وہ نارمن آ گئے، تو اس دور میں باقاعدہ پھر وہ جوفری چوسر وغیرہ اور ولیم لینگلینڈ کے دور میں انگلش باقاعدہ ایک بے ڈنگے انداز میں کیا ہوئی شروع ہوئی. اور اس ایریا کے درمیان ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا گیپ ہے دونوں کے درمیان. الیگزینڈر کے دور میں یا یونانی جتنے بھی ہیں ان میں اور ولیم لینگلینڈ یا چوسر یا ایلفریڈ دی گریٹ جو ہیں ان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. ایک پر 3-4 پرسنالٹی جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کا اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کم و بیش 400-500 سال پہلے کی پرسنالٹیز ہیں. اور یہ جو میں بعد میں بیان کر رہا ہوں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ کوئی 1000 سال بعد کی پرسنالٹیز ہیں. تو یہ ایٹمولوجیکلی یہ تھیوری کیا ہو جاتی ہے، غلط موڑ لے لیتی ہے. تو اب مکمل ہم دوسری کہہ لیں کہ تھیوری کی طرف جائیں گے جو زیادہ ویلڈ ہے میرے خیال میں بھی، اور جو انٹلیکچوئل طبقے کے اندر پائی جاتی ہے. ڈجکوڈ کے تاریخی پس منظر کو لے کر یہ آیا کہ یہ شہر کس طرح وجود میں آیا، اور اس کا کانٹیکسٹ ہمیں کوئی بہت پرانا نہیں بلکہ جو ماڈرن ہماری تاریخ ہے اس کے اندر سے مل جاتا ہے. کہ آپ کو پتہ ہے مکمل جا کے کہ بر صغیر کہہ لیں کہ ایک ایسا علاقہ ہے جا کے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاروں موسم بنائے، اور یہاں پر کہہ لیں کہ آپ کو میٹھے پانی کے بھی وافر سورسز مل جائیں گے، زمین بڑی ماشاءاللہ زرخیز ہے جا کے، اور بہت زیادہ اقسام کی فصلیں اور پھل وغیرہ یہاں پر اگائے جاتے ہیں. تو بر صغیر کا پس منظر تو بہت پرانا ہے جا کے کہ ایون کہ اسکندر کے بعد بھی چندر گپت موریہ نے وہاں پہ مورین امپائر کی بنیاد رکھی، اور بعد میں اشوک جو تھا وہ تو اس لیول پر پہنچ گیا تھا جا کے کہ ہندوستان کا وہ اورنگزیب سے پہلے واحد کنگ ہے جا کے جس کی ہندوستان کے چپے چپے پہ کیا تھی، گورنمنٹ تھی. 2 ہی ہماری تاریخ میں ایسے کنگ ہمیں ملتے ہیں، ایک اورنگزیب اور ایک یہ ہمارے اشوک نے یہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ کی جا کے، ٹیکسلا یونیورسٹی بنائی جس کو تکشیلا کہتے تھے، آج بھی وہ راولپنڈی کے آس پاس موجود ہے اس کے مضافات میں جا کے. دین اشوک پلر غار بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں. تو ہندوستان کی تاریخ ایک بڑی رچ تاریخ ہے، لٹریچر بہت زیادہ پروڈیوس ہوا. دین آپ کو پتہ ہے جا کے کہ مختلف خاندان آتے رہے، ختم ہوتے گئے، اور اس کے بعد جو ہمارے سلطان محمود غزنوی ہیں وہ فرسٹ کہہ لیں کہ بیرونی پرسن تھے جنہوں نے اس کو انویڈ کیا، لیکن وہ کوئی باقاعدہ یہاں پہ حکومت انہوں نے اسٹیبلش نہیں کی. پاسبلٹی ہے جا کے کہ اس وقت کیونکہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر اس طرح کا ان کو نہ اویلیبل ہوا ہو. دین پھر ہمارے جا کے جو 12ویں سینچری میں پھر شہاب الدین غوری آئے، اور شہاب الدین غوری نے آ کے یہاں پر بھی باقاعدہ جنگ تاران لڑی اور اس میں پرتھوی راج چوہان کو کیا دی، شکست دی. لیکن غوری بھی جو تھے وہ بھی غوری باقاعدہ کوئی امپائر اسٹیبلشمنٹ کرنے میں ناکام رہے. اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ ان کی کہا جاتا ہے کہ کوئی اولاد نہیں تھی. اور باقاعدہ جو یہاں پر مسلم سیٹلمنٹ ہوئی وہ 1206 میں قطب الدین ایبک نے کی، جو خاندان غلامہ کے پہلے کنگ تھے، اور یوں دلی سلطنت کا کیا آیا، قیام عمل میں آیا. خاندان غلامہ ایک اچھا عرصہ کہہ لیں کہ برسر اقتدار رہا بر صغیر کے اوپر. دین کہہ لیں کہ فردر موو کیے تو خلجی آ گئے، ان میں علاؤ الدین خلجی اور جلال الدین خلجی، ان کی ریفارمز کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. اور اس کے بعد دیکھیں جا کے تو ہمارے پاس جو تھے وہ تغلق فیملی آ گئی، وہ محمد بن تغلق، فیروز شاہ تغلق. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سادات فیملی آ گئی جن کو سید برادران بھی کہا جاتا ہے. اب یہ جتنے تھے جا کے مکمل اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام ٹرکس ہیں، کہ ان کا جو اوریجن ہے یہ کہاں سے آئے تھے، ترکی سے. لیکن اس کے بعد جو پہلی افغان ڈائنیسٹی باقاعدہ وجود میں آئی وہ لودھی تھے. لودھی فیملی وہ باقاعدہ مطلب پہلی افغان فیملی ہے جس نے یہاں پہ افغان کہہ لیں کہ کنگڈم کی بنیاد رکھی.
اور اس میں جا کے اسکندر لودھی کا دور تو بڑا خوشحال تھا جا کے، لیکن ابراہیم لودھی کے دور میں تھوڑی سی انسٹیبلٹی ہو گئی. یوں بابر بعد میں آ گیا 1526 میں، اس نے اس کو نکال دیا باہر اور یوں وہ وارد ہو گیا. تو مطلب یہاں پہ بتانے کا یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مختلف سویلائزیشنیں اور کس طرح مختلف لوگ یہاں پہ پے در پے وارد ہو رہے ہیں، اور کلیش آف کلچر ہوتا جا رہا ہے، اور سویلائزیشنیں کیا کرتی جا رہی ہیں، آپس میں ٹکراتی جا رہی ہیں. اسی لیے ہمارا کلچر بھی اسٹیٹک نہیں ہے. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ڈجکوڈ کی تاریخ کی اس تھیری کو مطلب سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر سمجھنا ضروری تھا کہ وہ جغرافیائی لحاظ سے یا وہ معاشی سہولتوں کی وجہ سے ہر قوم نے اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کیا کی کوشش کی. اور دین آپ کو پتہ ہے جب مسلم امپائر کا ڈکلائن ہوا تو برٹش امپائر کیا ہوا، دنیا میں غالب آ گیا. اور اس دوران ان کی بھی کوشش تھی جا کے کہ برصغیر تک پہنچا جائے، لیکن برصغیر میں جو سب سے پہلی قوم یورپ سے وارد ہوئی وہ پرتگالی تھے. واسکو ڈی گاما وہ پہلا شخص تھا جو یہاں پہ کیا ہوا 1498 میں آیا تھا. دین انہوں نے مطلب چینی کی ٹریڈ، اس طرح کی ٹریڈ کرنی شروع کی جا کے. آن دا ادر ہینڈ اس وقت آپ دیکھیں تو کلونیلزم یا نو آباد کاری کلچر کی صورت اختیار کر گیا کہ ہر ملک، ہر مغربی معاشرے کی یہ کوشش تھی کہ جتنی مطلب نئی نو آباد کاریاں قائم کر لے اتنا را میٹیریل کیا کر لیں اپنی فیکٹری کے لیے زیادہ اکٹھا کر لیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو ڈینش بھی آئے، ڈنمارک والے، وہ بھی کافی عرصہ یہاں پہ رہے. برٹن بھی آئے یہاں پہ، فرینچ بھی آئے، اور ان میں ایک قوم آپ کو پتہ ہے کہ وارد ہوئی جن کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈچ، ولندیزی اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں. اور ان کی آج بھی قومی زبان ہالینڈ کی کیا ہے، ڈچ ہے. تو ڈچ قوم جو تھی جا کے وہ بنیادی جس پرپس سے یہاں آئے تھے وہ لگ بھگ 1605 میں یہاں پہ آئے، اور وہ سپائس ٹریڈرز تھے، مسالہ جات کا کیا کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. اب جب وہ آئے ہیں تو یوں انہوں نے فردر کیا کیا کہ اپنے بزنس کو ظاہری بات ہے کہ ایکسپینڈ بھی کرنا تھا، اور اس بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے انہوں نے مختلف علاقوں کا کیا دورہ کیا، اور جہاں پر ان کو زیادہ اچھے حالات ملے، جہاں پر وہ ایزیلی کیا کر سکتے تھے، فلرش کر سکتے تھے، انہوں نے وہاں پھر اپنی چھوٹی چھوٹی کالونیاں اسٹیبلش کرنی شروع کر دی. تو اس لینئر تاریخ کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی دوران وہ ڈچ کیا ہوئے، انہوں نے اس جگہ کو بھی کیا گھومتے پھرتے یہاں تک پہنچے اور اس کو اپنے لیے کیا موافق سمجھا، کیونکہ یہاں پہ کہہ لیں کہ زمینی حالات بھی بڑے اچھے تھے اور ماحول کے حالات بھی بڑے اچھے تھے. اور آج جو آپ کا ڈجکوڈ کا قبرستان ملتا ہے وہ ایک قدیم قبرستان ہے، اور اس کی تاریخ بہت کیا ہے، پرانی ہے. اور یہ جگہ اس وقت کیا تھی، سطح زمین سے کافی اونچی تھی. اس دور میں قدرتی آفات بہت زیادہ تھی کیونکہ انسان زیادہ ریشنل نہیں تھا، اور ان پہ کنٹرول پانے کا بھی اس کے پاس کوئی مؤثر ذریعہ نہیں تھا. اس طرح کی مشینری نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے. تو اونچی جگہ کو کیا سمجھا جاتا تھا، سیف سمجھا جاتا تھا. آپ یونانیوں میں بھی دیکھیں تو وہ ایکروپولس بناتے تھے شہر کے باہر کسی پہاڑ کے اوپر کہ ان کیس آف وار اور فلڈ دے موو دیئر فیملیز ٹو دیٹ پلیس. تو اسی وجہ سے اس جگہ کو انہوں نے کیا اپنی رہائشوں یا اپنے دفاتر کے لیے موزوں سمجھا. تو یوں یہاں پر انہوں نے کہہ لیں کہ باقاعدہ اپنی سیٹلمنٹ کی اور اپنے کاروبار کو سٹارٹ کر دیا. اور اس کے آثار بھی مکمل ہمیں مل جاتے ہیں، اس کے امپیریکل ایویڈنسز بھی ہیں. اس میں ہمارے پاس جو اپسٹمولوجیکل ایویڈنسز ہیں وہ موجود ہیں. اس میں منجنیق کا گولا ریسنٹ یہاں سے ایک شخص کو ملا جا کے. اس میں ان کے مختلف جو بچوں کے کھیلنے کے جدید قسم کے کھلونے ہیں وہ بھی یہاں پہ کیا ہوئے ملے، اور بڑی بڑی اینٹوں کا استعمال بھی دیکھنے میں آیا ہے. اور اگر ہم ان کو آرکیولوجیکلی اینالائز کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ 400-500 سال پرانی اشیاء ہیں، کوئی بہت زیادہ ان کی لمبی مطلب کہ عمر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے مطلب کہ یہ تھیری زیادہ موزوں ہیں. اور پھر ادھر اگر ہم ورلڈ کی ایٹمولوجی کو دیکھیں تو یہاں پہ ڈچ جو ہے وہ میں نے بتایا کہ ایک قوم کا نام ہے. تو ڈچ سے ورلڈ کیا نکلا، ڈچ کوٹ، دی لینڈ آف ڈچ. آپ دیکھیں نا کوٹ کا لفظ ہمارے لیے آبادیوں کے لیے کہ مشہور ہے، جس طرح شور کوٹ ہے یا اور بھی نواں کوٹ ہے. تو اسی لیے مقامی لوگوں نے کیا اس کو نام دیا ڈچ کوٹ، یعنی کہ دا لینڈ آف دا ڈچ پیپل.
اس کے بعد مکمل مطلب کہ لفظ ڈجکوٹ باقاعدہ کیا کر گیا، ایک اپنی پیدائش کر گیا، یہ ایک طرح سے لغت کے اندر آنا یا لوگوں کے بول چال میں آنا شروع ہو گیا۔ تو یوں یہ ابتدائی طور پہ ورڈ تھا ڈچ کوٹ۔ بعد میں ڈچ کے بعد مطلب کہ لنگوسٹک میں آپ کو پتہ ہے کہ علم لسانیات کے اندر ورڈ وقت کے ساتھ اپنی حیت کو کیا کرتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو سر یہ صدیوں پہلے ایک بہت بڑے شہر سے قبرستان تک کا سفر یہ کیسے ہوا؟ اس میں مکمل یہ ہے جا کے کہ تاریخ میں جتنی بھی پرانی قومیں ہیں ان کی تاریخ کو آپ اینالائز کریں تو وقت کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکیں، اور کیا ہوا، اپنی حالت کو برقرار نہیں رکھ سکیں اور صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ آپ اس میں چارلس ڈارون کی جو تھیری ہے وہ زیادہ موزوں مانی جاتی ہے تاریخ میں، سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ جو بھی قوم یا اسپیشی حالات کے مطابق اڈیپٹ کرنا نہیں جانتی وہ کیا ہوتی ہے، صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ اسی کیس کے اوپر تو یورپ نے تمام دنیا کو کیا کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا کہ وہی آر ہے بیسٹ۔ تو یہاں پہ بھی سین یہ تھا کہ اس وقت میں قدرتی آفات بہت زیادہ آتی تھی۔ آپ انڈس سویلائزیشن کو دیکھیں تو اس کے مطلب جو سب سے سٹرونگ تھیری اس کی ختم ہونے کے بارے میں مانی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ فلڈ رسپانسیبل ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہوا جا کے کہ آپ دیکھیں تو ماڈرن تاریخ میں بھی اگر آپ اپنے والدین یا گرینڈ پیرنٹ سے پوچھیں تو ان کے دور میں بہت بڑے بڑے کیا ہوئے، فلڈ گئے، قدرتی آفات آتی رہیں جا کے، جن میں قحط وغیرہ بھی شامل تھے جا کے۔ تو اس کیس میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا جب سیلاب آیا ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوا جا کے کہ یہ ڈچ کی بستی یا ڈچ کی مطلب اسٹیبلشمنٹ بھی کیا ہوگی، اس میں غرق ہوگی، اور یوں کہہ لیں کہ یا تو وہ یہاں سے مائیگریٹ کر گئے یا پھر وہیں پر کیا ہو گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یوں مطلب کہ آپ دیکھیں گے کوئی بھی مطلب جو پرانی تاریخی اہمیت کی حامل جگہیں ہیں وہ وقت کے ساتھ قبرستان بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہیں۔ تو علامہ ابن خلدون نے بھی کہا نا کہ ہر سوسائٹی مطلب کہ مختلف ادوار سے پاس ہو کے فنا کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو نیچر جو ہوتی ہے اس کی بھی تو ایک قوت ہے نا، آپ کو پتہ ہے، اس سے انکاری تو ممکن ہے نہیں ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ محمد بن قاسم کو بھی ڈچکوٹ کی ہسٹری سے جوڑا جاتا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں مکمل صاحب پاسیبلٹی ہے کہ محمد بن قاسم 712 میں یہاں پہ آیا ہے، اس نے وہاں پہ مختلف فائٹس بھی لڑی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ چنیوٹ کے پاس گھومتا پھرتا آیا ہے۔ تو وہ بھی لینڈ سروے کے لیے یا اس جگہ کی موافقت کو جانچنے کے لیے یہاں پہ نکلا ہو، تو اس سے انکاری تو نہیں ہے جا کے، لیکن اس بارے میں تاریخ کے اوراق مکمل طور پہ خاموش ہیں، اور یہ صرف ایک اورل ٹریڈیشن ہے جا کے، جو کہہ لیں کہ سبجیکٹیو ٹروتھ تو ہے لیکن اس کی آبجیکٹیو حیثیت کوئی نہیں ہے۔ سر یہاں پہ کہا جاتا ہے، کیا سرائیاں پائی جاتی ہیں کہ کوئی قلعہ آباد تھا جس کی وجہ سے اسے ڈچکوٹ کہا جاتا ہے، اور ایک جو کنواں ہے اس کو جو اب بند کر دیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی سرنگ وغیرہ تھی، اس میں کیا کہتے ہیں آپ؟ قلعے یہ ہوتے تھے جا کے کہ آپ دیکھیں گے ماضی میں فورٹ کس مقصد کے لیے بنائے جاتے تھے، بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے جا کے بڑی بڑی دیواریں قائم کی جاتی تھیں۔ اور قلعوں کی تاریخ دیکھیں آپ کو تو آپ کو فرعون کے دور کے بڑے بڑے قلعے آج بھی کیا ان کے خار ہیں مل جائیں گے مصر میں جا کے۔ آپ کو جو دارا یا جو یونانی تھے ان کے قلعے آج بھی کیا ہیں، موجود ہیں۔ برصغیر میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ شاہی دور کے قلعے موجود ہیں۔ تو قلعوں کے بارے میں بھی لوگ کیا تھے، ایک طرح سے ان کے بارے میں سینٹیمنٹس رکھتے تھے باقاعدہ جا کے، کہ قلعہ جو تھا وہ جہاں پہ بنایا جاتا تھا اس جگہ کو بڑا کہہ لیں کہ ایک شان و شوکت والی جگہ سمجھا جاتا تھا۔ تو اگر تو یہاں پہ کوئی قلعہ ہوتا مکمل تو پاسیبلٹی ہے کہ اس کے ہمیں کوئی آثار ملتے، لیکن آیا کہ کوئی بھی آرکیالوجیکل ایویڈنس تو ایسا موجود نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی بہت پرانی تاریخ بھی نہیں ہے۔ اگر فرعون کے دور کے قلعے ہمیں مل سکتے ہیں، یونانیوں کے دور کے مل سکتے ہیں، تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اس کا ہوتا۔ تو دین یہ جسٹ متھ سے زیادہ کچھ نہیں ہے جا کے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے کویسچن کی طرف، سرنگ۔ ہاں اس میں صداقت ہو سکتی ہے، کیونکہ سرنگیں جو تھی نا جا کے، وہ آپ لاہور کا قلعہ بھی دیکھیں تو قلعے کے اندر سے جا کے سرنگیں بنائی جاتی تھیں، یا مختلف مطلب جا کے شہر جب بسائے جاتے تھے اس کے اندر سرنگیں بنائی جاتی تھی، کیونکہ پولیٹیکلی حالات سٹیبل نہیں تھے۔ کوئی قوم کب آپ پہ کیا ہو جائے، وارد ہو جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو دین کیا کیا جاتا تھا کہ بڑا سا کنواں بناتے تھے، شیپ کے لحاظ سے تو وہ عوام کو کیا معلوم ہوتا تھا کہ کنواں ہے، اس کنویں کے اندر کیا بنائی جاتی تھیں، سرنگیں، جو چلتی چلتی کسی نہر یا کسی دور دراز آبادی یا ویرانی والی سائڈ پہ اس کا
ڈور ہوتا تھا. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ کنواں تو وہاں پہ کیا ہے آج بھی قبرستان کے پاس موجود ہے اور وہ کافی کیا ہے قدیم ہے. اور پاسبلٹی ہے کہ ان ڈچ نے یا جو کوئی اور قوم آئی کہ انہوں نے ان کیس اپنی سروائیول کے لیے وہاں پہ کوئی ایسی سرنگ تعمیر کی یا کوئی ایسی مطلب ڈچ بنائی کہ جو مطلب کہ حملے کی صورت میں اگر وہ مطلب کہ اس کو سامنا نہیں کر سکتے تو وہ وہاں سے ایزیلی کیا کر جائیں سروائیو. تو اس کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن قلعے والی جو بات ہے تاریخ اس کے اوپر خاموش ہے. سر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شہر بہت پرانا ہے. یہاں پہ جو ہائی اسکول اور پولیس اسٹیشن ہے یہ بھی ان کو بھی 1 صدی سے زائد ٹائم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اس علاقے کو اتنی اہمیت کیوں نہ مل سکی؟ اس میں مکمل دیکھیں گے تاریخی اعتبار سے میں بالکل آپ سے اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کی بہت پرانی کیا ایک تاریخ ہے. آپ اس کا پولیس اسٹیشن دیکھیں تو لگ بھگ 100 ایئرس پرانا ہے. جی. تعلیمی اعتبار سے دیکھیں تو 100 سال پرانا یہاں پہ اسکول بھی موجود ہے. تو اس بارے میں اگر دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو قومیں یہاں پہ آئیں انہوں نے اس کو ترقی دینے میں پیچھے رہیں. اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی یہاں پہ تعلیمی ادارے نہ بناتی. ڈجکوٹ کو جو اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں انشاءاللہ یہ بھی مطلب کہ باقی مطلب جو ترقی یافتہ اس کے مضافات میں سمندری ہے یا پینسرا ہے یا تاندلیاں والا ہے جا کے جہاں پہ بڑے تعلیمی ادارے کے ہیں موجود ہیں، تو ڈجکوٹ بھی ایک دن ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے گا. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.